बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज सकूत ढाका को यानी 16 दिसंबर 1971 को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज 16 दिसंबर 2021 है। और मैंने आपसे ये वादा किया था कि इस हवाले से एक तहकीकाती वीडियो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि 50 वर्ष बाद भी कुछ अहम तरीन सवालात हैं जिनके ऊपर लोग बात करते हैं। उन सवालात के जवाबात आपको देने की कोशिश करेंगे इस अहम तरीन वीडियो के अंदर। कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे जो कि लेटेस्ट हमने अपनी तहकीकात से हासिल किए हैं, जो हाल ही में मंजर आम पर आए हैं। लेकिन मैं ये भी वाज़ेह कर दूं इस वीडियो के अंदर कि ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ 16 दिसंबर के हवाले से ही रेलेवेंट है, बल्कि एक लॉन्ग लास्टिंग वीडियो है। और जब भी सानिया मशरिकी पाकिस्तान के ऊपर 16 दिसंबर 1971 के ऊपर पाकिस्तान के टूटने की वजूहात के ऊपर बातचीत की जाएगी तो इस वीडियो को जो है वो एक रेफरेंस के तौर पर याद रखा जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि बाद में भी जो है आप उसको देख सकते हैं, इससे कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला ये है, जो जिन सवालात के जवाबात आज भी लोग मांगते हैं, पूछते हैं, आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, वो सवालात ये हैं कि पाकिस्तान तोड़ने का 1971 में पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार कौन था? जनरल जिया, शेख मुजीब या जुल्फकार अली भुट्टो, या कोई बैरूनी हाथ था? इंदिरा गांधी थी? बैरूनी ताकतों का किरदार था? इस हवाले से कुछ सवालात जो हैं वो मजीद लोगों के जहनों में पैदा होते हैं। पहले वो सवालात मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो हकायक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उस आमतौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि यह होता है कि गोरा अगर कोई चीज़ लेकर आए या बाहर से बैरून मुल्क से कोई चीज़ आए तो पाकिस्तान में उसको बड़ा वेलकम किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई तहकीकात करे, कोई लोग काम करें तो शायद उसको नहीं लिया, उस तरह से नहीं लिया जाता। और अक्सर इल्ज़ाम लग जाता है कि शायद इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, शायद इसके पीछे कोई कुव्वत है, शायद ये कुछ जो है वो चीज़ों को जो है वो मस करने की कोशिश कर रहे हैं या हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो किताब मैंने आपके लिए मुंतखब की है उसका नाम है जनाब डेड रेकनिंग। ये जनाब किताब है शर्मिला बोस की और ऑक्सफोर्ड ने ये छापी है। और शर्मिला बोस जो है वो बरसगीर के नामवर, आप उनको समझ लीजिए कि नामवर सियासी रहनुमा थे, सुभाष चंद्र बोस उनकी पोती हैं, उनका नाम आपने सुना है। और भारत के कौम परस्त रहनुमा नेताजी बोस की भतीजी हैं। और अहम तरीन बात यह है कि वो बंगाली हैं, यानी भारत की जो बंगाल है उसके साथ उनका ताल्लुक है। बंगाली हैं, हिंदुस्तानी हैं डेफिनेटली, और उसके साथ साथ हिंदू भी हैं। तो फिर वो हिंदू भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, बंगाली भी हैं। और जनाब किताब भी ऑक्सफोर्ड ने छापी है और इसका रेफरेंस भी बीबीसी से हम आपके सामने रखेंगे, ताकि जब तमाम इस किस्म के एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएं तो वो लोग जो इस वीडियो के ऊपर इस सूरत में एतराज़ कर सकते हैं कि जनाब कोई इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है, कोई हक़ाइक़ को मस करने की साजिश है, कोई दीगर मामला है। क्योंकि पाकिस्तान में एक फैशन है, एक रिवाज है आमतौर पर बड़ी जो है वो एक इस किस्म की बरह रास्त स्टेटमेंट देने की कि हमने शिकस्त खाई, पाकिस्तानी फ़ौज हार गई और जनाब देखिए हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा और इस किस्म के काम, और देखिए पाकिस्तान की ये बड़ी मुकम्मल नाकामी थी। लेकिन सवालात जनाब हमारे सामने क्या है जिनके जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या 1971 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाकई कोई रवायती जंग हुई? क्या पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस जंग में शिकस्त हुई? अगर यह जंग थी, क्या यह शिकस्त अगर हुई तो क्या यह शिकस्त फौजी थी या सियासी थी? अच्छा, आमतौर पर यह कहा जाता है कि जंगें जो है वो फौज नहीं जीतती बल्कि कौम जीतती है, अवाम जीतती है, मुल्क जीतते हैं। इस मामले में एक अलहदा से तस्वीर क्यों पेश की जाती है? अच्छा, भारत का आलमी कुव्वतों का इस सारे मामले के अंदर क्या किरदार था? पाकिस्तानी सियासतदानों का उस वक्त के जो थे उनका क्या किरदार था? पाकिस्तानी फौज का उसके अंदर क्या किरदार था? पाकिस्तान के मीडिया का उसके अंदर क्या किरदार था? क्या फौज ने इस माजी से कुछ सबक सीखा? क्या पाकिस्तानी सियासतदानों ने इससे कुछ सबक सीखा? क्या पाकिस्तान के मीडिया ने इससे कुछ सबक सीखा? क्या पाकिस्तानी कौम ने इससे कुछ सबक सीखा? लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुकाबला था, जो पाक फौज वहां पर मौजूद थी बंगाल के अंदर, 34,000 थी पाकिस्तान की फौज, जबकि मक्ती बाहिनी को मिलाकर भारतीय फौज की तादाद 3 लाख से ज्यादा थी। यानी 34,000 का मुकाबला 3 लाख के साथ था। 1 लाख मुरब्बा मील दूर है वो इलाका। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान कोई सरहद नहीं, दरमियान में भारत है। अच्छा, और एयरपोर्ट के हवाले से तमाम तर किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं, मतलब आपकी वहाँ तक जो है वो ना जहाज़ जा सकते थे, ना एयरफोर्स जा सकती थी। इसी तरह से नेवल सपोर्ट किसी किस्म की नहीं थी, एयर सपोर्ट किसी किस्म की नहीं थी। और बांग्लादेश का दफा करने के लिए जो पाकिस्तानी फौजी बांग्लादेश के अंदर मौजूद थे, बंगाली बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के अवाम उनको अपना दुश्मन समझते थे। तो ये एक ऐसी जंग थी कि जिसमें, अगर इसे जंग माना जाएगा, जिसमें कुछ पता नहीं था कि आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। फौज आपके सामने नहीं थी
اور عوام بھی آپ کے ساتھ نہیں تھی وہاں کی، اور آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے. یعنی کہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی، جس کے اوپر ہم آج کے سینیریو میں بھی بات کر سکتے ہیں. زبان، مذہب، رنگ، نسل، علاقے کا کارڈ، جو کہ آج بھی کوئی سندھ کارڈ کی بات کرتا ہے، کوئی بلوچ کارڈ کی، کوئی مہاجر کارڈ کی، کوئی پختون کارڈ کی، کوئی پنجاب کارڈ کی. خیر، واپس آتے ہیں اس معاملے کی طرف اور بی بی سی سے کچھ حقائق اس رپورٹ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو انہوں نے کتاب کے حوالے سے بھی انکشاف کیا. پہلے کچھ چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سرمیلا بوس نے اپنی کتاب 1971 ڈیڈ ریکننگ میموریز آف دا 1971 بنگلہ دیش وار، یہ کتاب ہے. واضح کر دوں، اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، انکشاف کیا ہے علیحدگی کے حوالے سے کہ سقوط ڈھاکہ کی ذمہ دار پاکستانی فوج نہیں، سیاستدان وقت اور موقع کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے. پاکستانی فوج نے اپریل مئی تک واضح طور پر مشرقی پاکستان کا کنٹرول واپس حاصل کرتے ہوئے معاملے کے سیاسی حل کا موقع پیدا کر دیا تھا، مگر پاکستانی حکمران اور سیاستدان وقت اور موقع کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت فوج اور سیاست کیونکہ اکٹھی تھی، جنرل ضیاء خان اقتدار کے اندر تھے تو ظاہری بات ہے وہ سیاست بھی کر رہے تھے، فوج میں بھی تھے، جس کے بعد کنفیوژن پیدا ہوئی. لیکن اس وقت کچھ اور سیاستدان بھی تھے جن میں شیخ مجیب صاحب بھی تھے، جن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تھے. ان کے اوپر بھی بات جو ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر کی ہے، ان کا کیا کردار رہا. کیونکہ آج تو بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب فوج اس معاملے میں ناکام ہوگی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا جو کردار تھا وہ بھی اس کتاب کے اندر بڑا واضح ہے. شیخ مجیب کا کردار بھی اس کتاب کے اندر بڑا واضح ہے کہ کس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ جو ڈھاکہ اسمبلی میں اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے جو پیپلز پارٹی کے لوگ جائیں گے ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. اور کس طرح سے جب اکثریت شیخ مجیب کے پاس تھی اور عوامی لیگ کے حوالے کرنا چاہیے تھا پاکستان کا اقتدار، تو فوج کے علاوہ، جنرل ضیاء کے علاوہ بھی وہ کون سی سیاسی جماعت تھی، وہ کون شخص تھا جو یہ چاہتا تھا، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ جنرل ضیاء کے نزدیک تھے اور جنرل ضیاء جن کے مشوروں پر عمل کر رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کا اس میں اہم ترین کردار تھا کہ جنہوں نے اس سارے معاملے کو ایکسپائٹ کرنے کی کوشش کی، صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنے کی خاطر. خیر، اس کتاب میں کچھ مزید چیزیں بھی ہیں. تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کو 2 لاکھ ہونے سے بچانے میں سیاسی و سفارتی ناکامی کی ذمہ دار فوج نہیں ہے، بلکہ مصنفہ نے لکھا کہ بنگالی باغی تھے وہ بھارت کی مدد سے پاکستانی فوج کو مشرقی پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع تمام اہم مراکز کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے سے نہیں روک سکے. جولائی سے اکتوبر 1971 تک بھارتی فوجی اہلکار جنگ میں براہ راست ملوث رہے. اچھا، پھر کچھ مزید بھی چیزیں ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی فوج اپریل مئی تک واضح طور پر مشرقی پاکستان کا جو کنٹرول ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی. اچھا جناب، مزید تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سرمیلا بوس نے کی یہ کتاب جو ہے ان تمام باتوں کی تردید کرتی ہے جو اب تک 1971 کی جنگ کے حوالے سے سامنے آئی ہیں. مثلاً وہ کہتی ہیں کہ نہ تو اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، نہ ہی بے حرمتیوں کا تناسب اس کے مطابق ہے جو کہا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ کہ تشدد صرف پاکستانی فوجیوں نے کیا تھا. وہ اس کو نہیں مان رہی اپنی اس ریسرچ کے نتیجے میں، جو کہ ایک ریسرچ پیپر ہے باقاعدہ طور پر، آکسفورڈ نے یہ چھاپا ہے. تو جناب وہ کہتی ہیں کہ 1971 کے جنگ کے حوالے سے جو دستاویزات دیکھنے کو ملی وہ اتنی کمزور تھیں کہ ان کی بنیاد پر کوئی دعویٰ کرنا کسی طرح دانشمندی نہیں. وہ پاکستانی فوج پر الزامات کی صفائی تو پیش نہیں کرتی، لیکن یہ اصرار ضرور کرتی ہیں کہ پاکستانی فوج پر نسل کشی، جنسی زیادتیوں اور تشدد کے حوالے سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ آپریشن میں شریک تمام فوجیوں پر یکساں طور پر نہیں لگائے جاتے. یعنی کہ اس کے اندر بھارتی فوجی بھی شامل تھے، اور مکتی باہنی جو تھی بھارتی فوج کی بنائی اس کے اندر جو لوگ تھے، اہلکار تھے جن کو آپ سویلین فوجی کہہ لیں، لڑنے والے، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. ان کے اس موقف کے حق میں کتاب میں ایسے بنگالی مردوں اور عورتوں کے انٹرویوز بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ پاکستانی فوج میں کئی لوگ تھے جن کو ان کے ساتھ سلوک بہت اچھا تھا، خاص طور پر بلوچ ریجمنٹ. اور بلوچوں کا مطلب یعنی بلوچ ریجمنٹ تھا، وہ ان کو بلوچ کہتے تھے کیونکہ بلوچوں کی تعداد تو کم تھی فوج میں، تو بلوچ ریجمنٹ تھی وہ. اور جناب ان انٹرویوز سے یہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں بلوچ یا بلوچی یا بلوچ ریجمنٹ جو ہے بنگالیوں کے لیے ایک ایسی اصطلاح بن گئی تھی جس کے معنی تھی اچھا یا تحفظ دینے والا فوجی، جو انہیں مکتی بانی کے گنڈوں اور بھارتی فوجیوں سے بھی تحفظ دے رہا تھا. سرمیلا بوس آپریشن اور جنگ کے دوران ہونے والے پروپیگنڈے اور افواہوں کا بھی ذکر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ڈھاکہ میں 14 اور 15 دسمبر کو آزادی کی حامی بنگالی دانشوروں کو ان کے گھروں سے اغوا کیے جانے اور بعد میں قتل کیے جانے میں بھی پاکستانی فوج کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ نے دیکھنی ہے، سننی ہے، کم از کم 15 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ حقائق جو پہلی بار 50 برسوں میں منظر عام پر آ رہے ہیں آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں. تو جناب انہوں نے ثبوت بھی نقل کیے ہیں، کیا مطلب تردیدی بیانات انہوں نے بتائے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے پاکستانی فوجی افسروں کے تردیدی بیانات کے ساتھ ساتھ بلکہ مارے جانے والے دانشوروں کے خاندانوں کے وہ بیانات بھی پیش کیے ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو گھروں سے لے جانے والے مسلح سویلین تھے
جو فوج کی حمایت کر رہے تھے وہ البدر کا نام لیتے ہیں، جو جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے نوجوانوں رضاکاروں کی تنظیم تھی اور بنگالیوں پر ہی مشتمل تھی۔ اسی طرح وہ 25-26 مارچ کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے وومن ہاسٹل پر پاکستانی فوجی حملے کا ذکر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ خبر ضرور اڑی لیکن یہ درست ثابت نہیں ہوئی کہ پاکستانی فوج نے ایسا کوئی حملہ کیا تھا ڈھاکہ یونیورسٹی پر۔ ان کا کہنا تھا کہ اپریل کو جیسور میں پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں بنگالیوں کے قتل کی عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی سامنے آئی کچھ خبر، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جیسور میں آزادی کے حامی بنگالیوں نے مغربی پاکستانیوں کو مارا تھا، آزادی کے حامی بنگالیوں نے مغربی پاکستانیوں کو مارا تھا۔ وہ ایسے کئی واقعات کی مثالیں دیتی ہیں، یعنی معاملہ الٹ طریقے سے رپورٹ ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ علیحدگی کے حامی بنگالی مغربی پاکستانی فوجیوں کو انویڈر یا درانداز کہتے تھے، جبکہ اس جنگ میں درانداز صرف ہندوستان تھا۔ دراندازی تو صرف ہندوستان نے کی تھی، پاکستان کے ساتھ تو ٹیکنیکلی آئینی قانونی طور پر اس وقت وہ پاکستان کا حصہ تھا، تو پاکستانی فوجی کیسے درانداز ہو سکتے تھے؟ وہ بتاتی ہیں کہ دراندازی ہندوستان نے کی۔ شرمیلا نے جو بیشتر حوالے دیے ہیں وہ مختلف لوگوں کے انٹرویوز ہیں اور انٹرویو دینے والوں میں بنگالی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان خبروں اور مضامین پر انحصار کرتی ہیں جو جنگ کے دوران اور بعد میں جنگ کے حوالے سے بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان میں شائع ہوئیں۔ پھر کتاب میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے بھی ہیں۔ یہ رپورٹ جنگ میں پاکستان میں ایک تحقیقاتی کمیشن نے تیار کی تھی لیکن پاکستان میں لمبے عرصے تک شائع نہیں ہوئی، پھر بعد میں جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے حلقے ہیں پاکستان میں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کمیشن کی رپورٹ اب بھی منوان سامنے نہیں آئی، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے خیال میں جس طرح کا سٹرکچر ہے تو کوئی اس قسم کی غیر جانبدار تحقیق نہیں ہو سکتی۔ لیکن انہوں نے اس کے باوجود انٹرویوز پیش کیے ہیں، بھارتی موقع بھی پیش کیا اپنی کتاب میں کہ تیاری میں انہوں نے ایک لمبا عرصہ لگایا۔ اس میں اس حوالے سے ان کا ایک مضمون سب سے پہلے ہندوستان کے انتہائی معتبر رسالے اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی میں آیا، اور یہ مضمون پہلی دفعہ اکتوبر 2005 میں آیا اور اس وقت بھی اس کے اوپر بڑا شور ہوا۔ اس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ ہر چند کے 1971 کا تنازع پاکستان اور بنگلہ دیش یعنی سابق مشرقی پاکستان کا ایک انتہائی جذباتی معاملہ ہے، لیکن 9 ماہ تک جاری رہنے والی اس خانہ جنگی، یعنی اب مارچ سے دسمبر تک 9 مہینے یہ خانہ جنگی جاری رہی، اور یہ خانہ جنگی تھی۔ یہ جنگ اور خانہ جنگی میں فرق ہے، وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ خانہ جنگی کا اب تک ایسا منظم مطالعہ نہیں کیا گیا جیسا کیا جانا چاہیے۔ اب تک عام طور پر یہی طریقہ رہا ہے کہ اس تنازع میں زیادہ تر توجہ بنگالیوں کے خلاف پاکستانی کارروائیوں کی فوج پر دی جاتی ہے، یا اسے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ نہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ تھی، نہ ہی یہ بنگالیوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کوئی کارروائی تھی، بلکہ یہ خانہ جنگی تھی جس کے اندر انویڈرز بھی تھے ہندوستانی فوجیوں کی صورت میں۔ یہ شرمیلا بوس کہہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جناب کہ مشرقی پاکستان 1971 میں ایک ایسا میدان جنگ تھا جس میں کئی متشدد فریق ایک ساتھ سرگرم عمل تھے، جس میں شدت پسند باغی بھی تھے، تشدد پر آمادہ ہجوم بھی، شہریوں کے خلاف فوجی آپریشن بھی ہو رہا تھا، اور شہری دہشت گردی بھی جاری تھی، یعنی شہری بھی دہشت گردی کر رہے تھے فوج کے خلاف، باقی لوگوں کے خلاف، جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بعد میں یہ اس کا ایک ماحول بنا جی یہ کوئی جنگ ہے، کوئی باقاعدہ جنگ اس قسم کی نہیں تھی۔ اور 1971 کے تنازع کے بعد یوں لگا اس معاملے کو اس طرح سے سمجھا گیا کہ شاید یہ کوئی جنگ تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ پوری احتیاط سے کام لیا جانا چاہیے اس معاملے میں، اور انہوں نے کہا کہ 1971 کے تنازع کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا طریقہ انتہائی اہم ہے جس میں پوری احتیاط سے کام لیں اور جو شہادتوں پر مبنی ہو، یعنی گواہیوں پر، لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تنازع کے تمام فریق کسی طور پر ہم آہنگ ہو جائیں۔ میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں آگے چل کر۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو غیر جانبدار طریقے سے دیکھا جانا چاہیے۔ بھارت اس کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ عالمی جو ہے وہ اس نے میڈیا بھی استعمال کیا اور کچھ عالمی پلیئرز بھی تھے اس کے اندر، روس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی، ان تمام لوگوں نے اپنے اس معاملات کو اس طرح سے رپورٹ کیا۔ پھر پاکستان میں جو چیزیں تھیں، کیونکہ پاکستان میں عام طور پر اس قسم کی چیزیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ زیادہ قبول کی جاتی ہیں کہ جو باہر سے ہیں، اسی لیے باہر سے آنے والی کتاب کا ریفرنس ہم آپ کو دے رہے ہیں جو آکسفورڈ نے چھاپی، جس کو BBC نے جس کے اوپر یہ سارا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ شرمیلا کی یہ کتاب پاکستان میں جو بے لگام قوم پرستانہ جذبات رکھنے والے لوگ ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے یقیناً یہ خوشی کا باعث ہوگی، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ہر معاملے کے اندر پاکستان کے اندر کسی بھی خرابی کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوج یا پاکستان ہی نظر آتا ہے یا پنجاب نظر آتا ہے، ان کے لیے یقیناً یہ کتاب جو ہے وہ دکھ کا باعث ہوگی، کیونکہ شرمیلا بوس ایک بنگالی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ایک ہندوستانی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہندو بھی ہیں، اور ان کی شناخت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اسی بات نے ہندوستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر لوگوں کو مشتعل بھی کیا جو قوم پرستی کا کاروبار کرتے ہیں وہاں پر، اور جو تاریخ کے مقبول جو سیاسی بیانیے ہیں صرف انہی کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ اس کتاب کی شکل میں، اس کتاب کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، ان تمام چیزوں کا آج 50 سال بعد دوبارہ سے حقائق کا جائزہ لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یقیناً آپ کو ان سوالات کے جوابات بھی مل گئے ہوں گے کہ یہ
کوئی اس طرح سے باقاعدہ طور پر جنگ نہیں تھی، یہ کوئی پاکستان کی کوئی جنگی شکست نہیں تھی جس کو اس طرح سے کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر بڑا ایک سوال یہ ہے کہ ٹائیگر نیازی جسے کہا جاتا تھا، وہ نیازی پلٹن کے میدان کے اندر جب کس طرح سے جو ہے وہ اس نے شکست کھائی، جس کو ٹائیگر نیازی کہا جاتا تھا، اس کی تو ایک پوری تاریخ ہے۔ وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا چل رہا تھا وہاں کے، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ وہاں پہ کرنا پڑا، اور اس تصویر کے ایک مخصوص فریم ہوتی ہے نا، آپ مطلب کئی تصویریں لیتے ہیں، جو تصویر آپ کے سب سے اپنے مطلب کی آتی ہے وہی آپ سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو فریمنگ یہی کہلاتی ہے میڈیا کے اندر بھی، اخبارات کے اندر بھی، ٹی وی چینل کے اندر بھی، صحافت کے اندر بھی، کہ جو فریم آپ کو اچھا لگے اب ہم اسی فریم کی تصویر دیکھتے ہیں کہ وہ دستخط کر رہے ہیں، اس کا ریفرنس کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں یہ معاملہ ہوا، ساری چیزیں کیوں ہوئیں، اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ کبھی بھی غور نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو موجودہ سینیریو کی طرف لاتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کے اندر لوگ سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں، بلوچ کارڈ کھیل رہے ہیں، مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں، پختون کارڈ کھیل رہے ہیں، پنجاب کارڈ کھیل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت بھی سیاستدان یہی کام کر رہے تھے، اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستانی فوج ان تمام معاملات سے بری ذمہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک لمبا چوڑا مارشل لا جنرل ایوب کا، اور ایک دن میں یہ معاملہ نہیں ہوا کہ کچھ لوگ صرف یہ کہہ دیں کہ جنرل ضیاء اس رات کو شراب پی رہا تھا تو پاکستان ٹوٹ گیا۔ جنرل ضیاء کا بھی کردار ہے، شیخ مجیب کا بھی کردار ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی کردار ہے۔ پاکستانی میڈیا مجھے یہ بتائیے ذرا ریسرچ کر کے کہ کیا اس دور میں رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستانی فوج غلط کر رہی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ کیا ایوب کے دور میں انہوں نے رپورٹ کیا کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ پاکستانی میڈیا، پاکستان کے لوگ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فوجی، پاکستانی سیاستدان، پاکستانی قوم اس وقت تمام تر ان چیزوں کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے تھے۔ اس وقت کی جو فوجی اور سیاسی عسکریت، جو فوجی اور سیاسی قیادت تھی، جو کچھ بنگلہ دیش کے اندر کر رہی تھی، تو آج یہ دوسری طرف جا کر نہیں کھڑے ہو سکتے کہ سارا الزام جو ہے وہ یحییٰ پر، یا سارا الزام بھٹو پر یا شیخ مجیب پر یا دیگر لوگوں پر ڈال کے ایک طرف ہٹ جائیں۔ میڈیا کا بھی کردار اس وقت کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کیا تھا۔ آج وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے کہ جناب بڑی غلطی کر دی۔ اس وقت میڈیا کا اپنا کردار کیا تھا، پاکستانی عدالتیں کیا کر رہی تھیں، پاکستانی قوم کیا کر رہی تھی، یہ تمام کردار جو ہیں وہ ڈسکس ہونے چاہیے۔ اور پھر آخر میں ویڈیو کے میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہی اپنا پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں وہ کون سا وائس سیاستدان ہے جو کہ پاکستان میں جو ہے وہ پاکستانیت کی بات کرتا ہے، جو پاکستان میں پنجاب ازم کی بات نہیں کرتا، پاکستان میں سندھی کارڈ کی بات نہیں کرتا۔ پنجاب کی بات نون لیگ کرتی ہے، سندھ کارڈ استعمال کرتی ہے پیپلز پارٹی، مہاجر کارڈ ایم کے ایم استعمال کرتی ہے، پختون قوم پرست جماعتیں پختون کارڈ استعمال کرتی ہیں، بلوچ قوم پرست جماعتیں بلوچ کارڈ استعمال کرتی ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ مذہب کو کارڈ کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ لیکن وہ کون سی سیاسی جماعت ہے اور وہ کون سا سیاسی رہنما ہے جو صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتا ہے؟ اور جو سیاسی جماعت اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں سمیت اسلام آباد، گلگت بلتستان، سکردو، کشمیر، ہر جگہ اس کی پاپولیرٹی ہے، لوگ اس شخص کو سننا چاہتے ہیں، اس کے خطاب پر امڈ آتے ہیں، دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں، تمام تر نتائج سے ایک طرف ہٹ کے کہ کس کو کس الیکشن میں کتنی لیڈ سے شکست ہوئی، کس نے کس الیکشن میں کتنے ووٹ حاصل کیے، کس سیاسی جماعت نے کہاں پر کتنی نشستیں حاصل کی ہیں۔ آپ کے پاس آج ایک ایسا لیڈر موجود ہے کہ جو صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتا ہے، اور یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم صرف اور صرف پاکستان کی بات کریں گے، صوبائی کارڈ نہیں کھیلیں گے، مذہبی کارڈ نہیں کھیلیں گے، علاقے کا کارڈ نہیں کھیلیں گے، تو اس قسم کے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے بھی نہیں ہوں گے کہ وجوہات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 1000 مربع میل کا فرق، کوئی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی، اور اس قسم کے دیگر معاملات، ایئرپورٹ، نیوی کی بھی کوئی سہولت نہیں۔ لیکن اب جو پاکستان ہے اس وقت ہمارے پاس موجود، چاروں صوبوں کے اوپر مشتمل، یا اس کے ساتھ ساتھ کشمیر، گلگت بلتستان کے اوپر مشتمل، الحمدللہ ان تمام کی سرحدیں بھی آپس میں ملتی ہیں، اور یہاں پر ہم جو ہے وہ تمام جگہوں پر آسانی سے آ جا سکتے ہیں، درمیان میں کسی اور ملک سے ہمیں نہیں گزرنا پڑتا۔ تو لوگ آج جو کمپیریٹیو انالیسز یہ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب خدا نخواستہ بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا، وہی حالات ہیں، خدا نخواستہ سندھ علیحدہ ہو جائے گا، وہی حالات ہیں، خدا نخواستہ خیبر پختونخوا علیحدہ ہو جائے گا، وہی حالات ہیں۔ وہ صرف اور صرف سیاسی کارڈ کھیل کر عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پوری امید ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے، اس تمام المیے کے باوجود جو 50 سال پہلے ہوا، دل دکھی ہے، دل پریشان ہے، اور آج بھی بنگالیوں کے اندر پاکستان کی محبت موجود ہے۔ ابھی پاکستان بنگلہ دیش سیریز کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ رابطے رہنے چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان اگر ٹوٹ گیا تو بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کے اندر شامل ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں نے دعویٰ کیا جی کہ 2 قومی نظریہ غرق ہو گیا۔ بنگلہ دیش آج بھی ایک علیحدہ اسٹیٹ کے طور پر موجود ہے، اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک علیحدہ اسٹیٹ کے طور پر موجود رہے گا، اور کسی قسم کا کوئی مزید کارڈ اور کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ پاکستان کو خدا
خدا نہ خواستہ کمزور نہیں کر سکتا یا توڑ نہیں سکتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور سازشیں جو اندرونی اور بیرونی سطح پر ہوتی ہیں پاکستان کے خلاف، ان کا کلا کما کرنے کی کوشش کرتے رہیے گا. سوشل میڈیا ہو، کوئی اور میڈیا ہو، یا دیگر تمام تر چیزیں، ان کے اوپر اپنا پاکستان کارڈ ضرور کھیلا کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.